मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, जब हम खुदा के कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 6 बाब और उसकी 4 आयत को पढ़ें तो खुदा के कलाम में हमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम ज़माने के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए हैं। ये आयत जो आज मैंने आप सबों के सामने तलावत की है, इस आयत के शुरू में लिखा है कि उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे, यानी नूह का ये सारा वाक़या। जब ये वाक़या पेश आया तो कलाम में लिखा है कि उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे। मेरे अजीज़ों, इस आयत में जिस जगह जब्बार का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, आपको बताना चाहता हूँ, जब हम इब्रानी बाइबल को पढ़ते हैं और इब्रानी बाइबल में इस आयत को पढ़ते हैं तो इब्रानी बाइबल में जब्बार की जगह जो लफ्ज़ आया है वो लफ्ज़ है नेफलिम। मेरे अजीज़ों, इब्रानी बाइबल में लफ्ज़ नेफलिम आया है और आज मेरा जो मज़मून होगा वो मज़मून कुछ इस तरह से है कि लफ्ज़ नेफलिम का मतलब क्या है, क्योंकि हम इब्रानी नहीं समझते, इब्रानी पढ़ना भी नहीं जानते, इस वजह से नेफलिम का हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन आज इस मज़मून में, इस वीडियो में मैं आपको नेफलिम के मतलब के बारे में बताऊंगा ताकि हमें पता चले कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि लफ्ज़ नेफलिम जो है ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो जब हम इस लफ्ज़ के मतलब को देखते हैं तो इस लफ्ज़ का मतलब भी हमें इब्रानी और यूनानी लुगात ही में से मिलता है, जिसका नाम स्ट्रॉन्ग है। जब हम स्ट्रॉन्ग लुगात में इस लफ्ज़ के मतलब को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लफ्ज़ नेफलीम का जो मतलब है वो है गिरने वाला, बदमाशी करने वाला और जुल्म करने वाला। ये नेफलिम का मतलब है, गिरने वाला, बदमाशी करने वाला और जुल्म करने वाला। तो हम अब इस आयत को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ज़मीन पर उन दिनों में गिरने वाले लोग थे, यानी गिरे हुए लोग थे, बदमाशी करने वाले लोग थे और जुल्म करने वाले लोग थे। इस लफ्ज़ के मतलब की वजह से हमें थोड़ा सा इसके बारे में पता चलता है। और ये जो गिरे हुए लोग थे, ये जो बदमाशी करने वाले या जुल्म करने वाले लोग थे, असल में इनको नेफलिम कहा गया है। और मेरे अजीज़ों, आपको बताना चाहता हूँ कि लफ्ज़ नेफलिम जो है ये इब्रानी के एक लफ्ज़ नफ़ाल से निकला है। और आपको बताना चाहता हूँ, नफ़ाल का मतलब है गिर जाना। ये लफ्ज़ असल में जिस्मानी तौर पर गिरने के लिए इस्तेमाल होता है। इस बात को नोट कीजिएगा, नफ़ाल लफ्ज़ जो है ये जिस्मानी तौर पर गिरने को ज़ाहिर करता है। मेरे अज़ीज़ों, मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि इंसान का ज़मीन पर गिरना, इसे नफ़ाल कहते हैं। इंसान का गुनाह में गिरना, इसे नफ़ाल कहा जाएगा। इंसान का कोई फ़ैसला करके उसे तोड़ देना, इसे नफ़ाल कहा जाएगा। या जंग में हार जाना नफ़ाल कहलाता है। इसी तरह से इंसानियत से गिर जाना भी असल में नफ़ाल ही कहलाता है। यहाँ पर भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। हम इन तमाम लफ्ज़ों को जब इकट्ठा करते हैं तो फिर हमारे पास जो एक ख़ास जुमला आता है वो जुमला कुछ इस तरह से है कि एक ऐसा इंसान
جس کو انسان کہتے ہوئے ہمیں شرم آئے، ایسے لوگوں کے لیے لفظ نفال استعمال ہوتا ہے۔ ہم اکثر اوقات محاورہ بھی استعمال کرتے ہیں جب کوئی شخص ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو ہم اکثر ہی کہہ جاتے ہیں کہ یہ کیسا گرا ہوا انسان ہے۔ حالانکہ وہ گرا ہوا انسان اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ اخلاق سے گر گیا، وہ آداب سے گر گیا۔ تو اصل میں نفال جو لفظ ہے یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اسی نفال میں سے لفظ نیفلم نکلا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم آج اپنے زمانے کے ترجموں کو دیکھیں، جتنے بھی ہمارے پاس اس وقت تراجم ہیں بائبل مقدس کے، تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ان تمام تراجم کو دیکھیں تو ہمیں نیو انٹرنیشنل جو ویژن ہے بائبل کا ترجمہ، اس کے بعد انگلش سٹینڈرڈ ویژن، بیرین سٹینڈرڈ ویژن، نیو امریکن سٹینڈرڈ ویژن، نیو امریکن سٹینڈرڈ ویژن 1977 والا بھی اور 1995 والا بھی، اس کے علاوہ لیکسی سٹینڈرڈ ویژن، کرسچن سٹینڈرڈ بائبل، اس کے علاوہ ہولمن کرسچن سٹینڈرڈ بائبل، امریکن بلینڈڈ ویژن، اس کے علاوہ انگلش ریوائزڈ ویژن ہے، اور گاڈ ورلڈز ٹرانسلیشن، اس کے علاوہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ویژن اور میجورٹی سٹینڈرڈ ویژن، NET بائبل، اور اس کے علاوہ نیو ہارٹ انگلش بائبل، ورلڈ انگلش بائبل، نیو امریکن بائبل، اور اس کے علاوہ نیو ریوائزڈ سٹینڈرڈ بائبل اور OT ٹرانسلیشن۔ یہ ٹوٹل ملا کر 21 تراجم ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، 21 ترجمے جو بائبل مقدس کے ہوئے ہیں۔ ان 21 ترجموں میں میرے عزیزو، جب ہم پیدائش 6 باب اور اس کی اسی 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس 4 آیت میں، ان 21 ترجموں میں لفظ نیفلم استعمال ہوا ہے۔ نیفلم، جس کا مطلب کیا ہے؟ گرا ہوا انسان، انسان جو اخلاق سے گر جاتا ہے، انسان جو آداب سے گر جاتا ہے یا انسانیت سے گر جاتا ہے۔ ان 21 ترجموں میں یہی لفظ نیفلم استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے ترجمے ہیں جس میں ایک نیا لفظ استعمال ہوا ہے۔ میں وہ تراجم بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ ان تراجم میں کنگ جیمز ویژن، نیو کنگ جیمز ورژن، اس کے علاوہ گڈ نیوز ٹرانسلیشن ہے، ویبسٹر بائبل ٹرانسلیشن اور لٹرل ٹرانسلیشن، اس کے علاوہ سمتھ ٹرانسلیشن، کیتھولک ٹرانسلیشن، نیو کیتھولک ٹرانسلیشن، اور اس کے علاوہ پیشیتا ہولی بائبل ٹرانسلیشن، بریٹن سیپٹوجنٹ ٹرانسلیشن۔ یہ ٹوٹل 11 ترجمے ہیں، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے زمانے میں یہ جو 11 ترجمے جن کا میں نے آپ کو نام بتایا ہے، ان 11 تراجم میں پیدائش 6 باب اور اس کی 4 آیت میں لفظ نیفلم نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ ایک نیا لفظ ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے یا ترجمہ کیا گیا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ان 11 ترجموں میں نیفلم کی جگہ جائنٹس کا لفظ آیا ہے، جائنٹس۔ اگر ہم اس لفظ کو پڑھیں، یہ جو انگلش کا جائنٹس لفظ ہے جو نیفلم کی جگہ آیا ہے، اگر میرے عزیزو ہم اس کے مطلب کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جائنٹس کا مطلب ہے جبار، اور جبار کا مطلب ہے ایک طاقتور انسان، ایک بہت بڑا انسان، ایک بہت بڑے قد والا انسان، ایک دیو ہیکل انسان، یا اس کے علاوہ
کوئی ایسی مخلوق جو بہت ہی لمبے قد والی اور بہت ہی ظالم قسم کی مخلوق ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جو بہت بڑے بڑے قد کے عجیب و غریب سے لوگ ہیں۔ اب میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو 21 تراجم دیکھے، ان تراجم میں لفظ نیفلم ہے، اور نیفلم پیور عبرانی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے گرنا، 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 یا گرا ہوا انسان، یا اس کا مطلب ہے بدماشی کرنے والا انسان، یا ظلم کرنے والا انسان۔ اگر ان تینوں لفظوں کو دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک ایسا انسان آ جاتا ہے جو بڑا ظالم قسم کا ہے، جو ظلم و ستم کرتا ہے، یا جو جنگ و جدل کرتا ہے، جو مار دھاڑ کرتا ہے۔ نیفلم کا مطلب ہمارے سامنے یہ آتا ہے۔ لیکن ان 11 تراجم میں جو نیفلم کی جگہ جائنٹس لفظ آیا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیفلم میں اور جائنٹس میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو جائنٹس کا مطلب ہے وہ نیفلم کا مطلب نہیں ہے، نیفلم کا مطلب کچھ اور ہے، اور اصل میں صحیح جو لفظ ہے وہ نیفلم ہی ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم گوگل سے لفظ جائنٹس کا معنی دیکھیں، اس بات پر غور کیجیے گا۔ اگر گوگل پر ہم سرچ کریں کہ جائنٹس کا معنی کیا ہے، تو آپ کے سامنے ایک عجیب و غریب سا مطلب آئے گا۔ یہ مطلب آئے گا جنات، جنات۔ گوگل ہمیں اس کا ترجمہ دیتا ہے جنات، یعنی جن۔ تو ان ساری باتوں کو جاننے کے بعد ہمارے سامنے ایک عجیب سی سچویشن آ جاتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اصل لفظ نیفلم ہے جس کا مطلب کچھ اور ہے، لیکن آج ہمارے زمانے میں کچھ ایسے ترجمے ہیں جو ایک عجیب و غریب سا مطلب انہوں نے اپنے اپنے تراجم میں رکھا ہوا ہے، جو بالکل ہی ایک الگ کہانی کی طرف ہمیں لے کر چلا جاتا ہے۔ بالکل ہمارے سامنے ایک بگڑا ہوا لفظ جوائنٹس، جو ہمیں سمجھ آنے والا نہیں ہے۔ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ترجمے کی وجہ سے اس لفظ کا مطلب ہمیں کوئی اور کہانی پیش کرتا ہے، اور آج ہمارے زمانے میں جائنٹس لفظ کی وجہ سے بہت سارے لوگ غلط کہانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، بڑے عجیب و غریب نظریات میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ عجیب و غریب کہانیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ نیفلم نہ جانے کیا ہے، نیفلم پتہ نہیں جنات ہیں، نیفلم پتہ نہیں دیو ہیں، نیفلم نہ جانے کیا کچھ ہے۔ ایسی عجیب و غریب سی کہانیاں ہمارے آس پاس ہیں، جس کی وجہ سے مسیحی لوگ بھی عجیب و غریب کشمکش کا شکار ہیں۔ اور خاص طور پر یہ جو چیپٹر ہے پیدائش 6 باب والا، اس کی وجہ سے بھی لوگ بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ انہیں اس چیپٹر کے بارے میں صحیح طور پر معلوم نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس چیپٹر میں جس جگہ جبار لفظ ہے، اصل میں جبار لفظ ٹھیک نہیں ہے۔ جبار کا مطلب ہے دیو ہیکل، لیکن اگر ہم عبرانی بائبل میں دیکھیں تو اس جگہ نیفلم ہے، یعنی نیفلم ایک ایسا شخص جو مار داڑ کرنے والا، جو لوگوں پر ظلم کرنے والا، اور جو بدماشی کرنے والا ہے۔ یعنی عبرانی بائبل ہمیں کسی ظالم انسان کا بتاتی ہے، اور آج ہمارے زمانے میں کچھ ایسے تراجم ہیں جو ہمیں جنات کے بارے میں کہانیاں سنا رہے ہیں کہ یہ جنات ہیں۔ تو اب فرق آپ کے سامنے ہے، اور آپ سوچیں، آپ تھوڑا سا اس پر غور کریں کہ کتنا بڑا فرق ہے۔ اس فرق کی وجہ سے لوگ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں نے یہ سارا فرق آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ ضرور ان ساری باتوں پر غور کیجیے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہمارے سامنے آ جاتا ہے، یہ ثابت ہو گیا کہ نیفلم کیا ہے۔ نیفلم یعنی ایک ایسا مطلب انسان جو بدماشی کرنے والا، جو لوگوں کو تنگ کرنے والا، جو لوگوں کو مارنے والا، یہ ٹھیک ہو گیا، وہ انسان ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے سامنے ایک سوال آتا ہے کہ اصل میں یہ انسان ہے کون تھے؟
یعنی نیفلم ہے کون تھے؟ تو یہ جو سوال ہے، اس سوال کو میں خداوند کے فضل سے اپنی اگلی ویڈیو میں کلیئر کروں گا۔ اگلی ویڈیو میں جو میرا مضمون ہوگا وہ یہی ہوگا کہ نیفلم کون ہیں۔ تو خداوند نے چاہ تو اگلی ویڈیو میں میں ضرور کھل کر ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں نیفلم ہیں کون۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دے اور آپ سبوں کو اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔